अस्सलाम वालेकुम सादिया मज़हर रिपोर्ट्स और आज आप के साथ एक बार फिर मौजूद हूँ। इम्पॉर्टेंट बात ये 27 फरवरी है, एक गैप भी आया। पाक अफ़गानिस्तान का जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका है। हम थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट पे तो क्या बात करनी है, उस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान में कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट किए उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन आगाज करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज के साथ। कोशिश ये है कि क्योंकि यूट्यूब पे मैक्स लोग तो हमारे मौजूद हैं, तो वो खबरें जो कहीं ना कहीं सियासत से या रेगुलर अपडेट से लिंक्ड होती हैं, वो आप तक पहुंच जाती हैं। तो मेरी कोशिश थोड़ी सी ये होती है कि वो खबर आप तक पहुंचाई जाए जो अभी अंडर द कार्पेट कहीं है या आप तक अभी नहीं पहुंची। तो आज मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए खास तौर पर एक बहुत बड़ा दिन था, और उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि अदालत ने जो है इलेक्शन ट्रिब्यून 3 बलूचिस्तान कोयटा के हवाले से एक पहले फैसला सुनाया गया था, और ये जो ट्रिब्यून का फैसला था कोयटा में, उसको कालेदम करार दे दिया और उसको जो है ख़त्म कर दिया। और ये फैसला बेसिकली हल्का NA 251 से मुतालिक था। अब जो ट्रिब्यून ने इस हवाले से पहले फैसला दिया हुआ था वो काबिल अमल नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत ने कहा है कि वो फौरी तौर पर खुशहाल खान काकड़ को NA 251 शेरानी जोब और किला सैफुल्ला से कामयाब उम्मीदवार के तौर पर नोटिफाई करे। मेरे ख्याल में 2 साल इलेक्शन के 2 साल के तक जो एक स्ट्रगल या फाइट लड़ी जाती रही है, उस हवाले से एक बड़ा एक पॉजिटिव डिसीजन है। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के हवाले से। जब पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे फेब में 2024 में, इलेक्शन होने के बाद जब रिगिंग और फॉर्म 47 का शोर बुलंद हुआ, तो उसके बाद मैंने एक RTI फाइल की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब यहाँ मैं आपको थोड़ी सी ये डिटेल बता देती हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके अपना जो एक आपने क्राइटेरिया बनाया होता है और अपना कानून होता है। उसके अंदर एक क्लॉज है, उसके मुताबिक जो कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है किसी भी जगह पर, उसने अगर 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहा था, तो सुबह यानी जो 12 बजे के बाद दिन स्टार्ट हो जाता है रात, तो उन्होंने यानी रात 2 बजे तक अपना जो आपका हल्का है, जो आपका इलेक्शन का वो हल्का बना हुआ है, वहां का आपने रिजल्ट लाजमी सबमिट करवाना होता है इलेक्शन कमीशन को। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन में अगर आपका रिजल्ट लेट हो रहा है एज इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो इसका मतलब ये है कि आपने फिर इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट तो आप नहीं दे सकते, लेकिन आपने एक रीजन लेटर भेजना होता है इलेक्शन कमीशन को, सबमिट करवाना होता है, और उसमें आपने बताना होता है कि क्या वजह हुई कि जो आपके पास एरिया था, इलाका था, जहां से आपने जो है वो सारा कैलकुलेट कर एज एन प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक हल्के का जो रिजल्ट था वो आगे पहुंचाना था, तो वो क्यों लेट हो गया, तो उसके लिए आपने एक रीजन लेटर देना होता है इलेक्शन कमीशन को। अब मैंने इलेक्शन कमीशन से क्या ये बात तो सबको पता ही है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स कितने डिले हुए थे। मैंने इलेक्शन कमीशन को एक RTI डाली कि मुझे बताइए कि किस किस प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो रात 2 बजे तक सबमिट नहीं हुआ, और जिनका रिजल्ट सबमिट नहीं हुआ उन्होंने आपको रीजनिंग लेटर दिए होंगे, तो मुझे लेटर की कॉपीज दे दें। और अगर कॉपीज भी पॉसिबल नहीं है तो आप मुझे सिर्फ यानी वो हल्के बता दीजिए कि क्या है, लेकिन मैंने जो है लेटर्स की कॉपीज मांगी थी इनसे, ताकि हमें पता चले कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से रिजल्ट इतने लेट हुए। मेरी ये RTI चलती रही, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर चलती रही। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन, एवरीवन नोज नाउ के इदारे किस हद तक जो है वो गवर्नमेंट के हैंड में और मुकम्मल उनके कंट्रोल में आ चुके हैं, और हमारे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में जो दोनों कमिश्नर्स अपॉइंटेड हैं, उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का जितना क्लियर इन्फ्लुएंस है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में एक कमिश्नर वो अपॉइंट हुए हैं जिन्होंने लास्ट जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ साहब पर, उस दिन उनको सब केसेस को क्लियर कर दिया था उनके ऊपर से अचानक से। और उनकी लक ये थी कि ये उनका आखिरी डिसीजन था, और उसके बाद वो रिटायर्ड हो रहे थे, उसके बाद वो रिटायर हो गए।
اور لیکن حمزہ شہباز صاحب اور شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ مل گئی تھی، اور یہ شور بڑا مچا تھا ٹویٹر کے اوپر بھی کہ دیکھیں جی ادھر فرد جرم عائد ہونی تھی اور ادھر جو ہے وہ یہ وزیر اعظم کا حلف اٹھا رہے تھے. خیر اینی ویز ان کی ریٹائرمنٹ کے ایک سال کے بعد جب شہباز شریف صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے آتے ہی ان جج صاحب کو پاکستان انفارمیشن کمیشن میں ایز این کمشنر اپوائنٹ کر دیا. اب وہ کمشنر یہاں صرف اپوائنٹ نہیں ہوئے، جب وہ کمشنر اپوائنٹ ہوئے تھے تو ان کا جو پے اسکیل تھا وہ تقریباً 4-4.5 لاکھ روپیہ تھا جو سیلری. وہ اس سے پہلے کا جو ٹینیور تھا الیکشن کمیشنز کا، انفارمیشن کمشنرز کا، وہ 4-4.5 یہ والی سیلری جو ہے وہ پیکج پر تھا. 3 کمشنر تھے، انہوں نے اپنا ایک ٹینیور پورا کیا تھا. اس میں زاہد عبداللہ صاحب بھی تھے، فواد ملک صاحب تھے، اعجاز صاحب تھے. اس کے بعد اب یہ والا ٹینیور آیا. انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے اپنا پے اسکیل انکریز کروایا، اور اب اس وقت جو ان کا پے اسکیل ہے وہ تقریباً لم سم الاؤنسز سب ڈال کر 12 لاکھ روپیہ ہے. تو یہ ایک اپڈیٹ ہے، اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوئی. اور اپوائنٹمنٹ کے بعد ظاہر ہے جب آپ اتنے انفلوئنس کے ساتھ ایک بندے کو اپوائنٹ کریں گے تو وہ بندہ کبھی بھی پبلک کو امپاور نہیں کرے گا، وہ کہیں نہ کہیں اداروں کا ساتھ ہی دے گا. تو خیر الیکشن کمیشن آتا رہا، الیکشن کمیشن بہانے ڈھونڈتا رہا، ہیئرنگز ہوتی رہی اس کیس کی. ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھی کہ مطلب وہ کس طرح سے اس چیز سے انکار کرے، لیکن الٹیمیٹلی کمیشن کو کہیں نہ کہیں فیسیلیٹیٹ کرتا رہا. اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ایک سال کے بعد کمیشن نے ہمارا جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایکٹ بنا ہوا ہے فیڈرل کا، اس کو بھی بائی پاس کرتے ہوئے ایک بالکل ان لافل قسم کا ڈیسیژن دیا، اور اس میں کلین چٹ دے دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. جس کے بعد ظاہر کیس کلوز کر دیا گیا، اور اس کے بعد مجھ تک یہ پیغام پہنچا کہ ان سے کہیے کہ اب عدالت جا سکتی ہیں تو جائے عدالت چلے جائیں، ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا. تو پاکستان میں ادارے اتنے بااختیار قسم کے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ جو کہیں نہ کہیں حق اور سچ کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ کہیں سامنے آئے اور ساتھ کچھ اور لوگوں کی آوازیں بھی ملیں. لیکن میری ایز این سنگل پرسن یہ ایفرٹ تھی. میں اس ٹائم کورٹ بھی نہیں جا سکتی تھی، لیکن یہ ڈیسیژن ہوا اس کا مجھے بہت دکھ تھا، اور آئی واز جسٹ ٹرائنگ کہ میں اس کو کسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کر سکوں. لیکن مین وائل ہوا یہ کہ جب سپریم کورٹ کے اندر کچھ سال پہلے مختار صاحب نے ایک RTI فائل کی تھی، اور انہوں نے صرف جو ہے وہ جو خالی اسامیاں ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیل مانگی تھی، اور اس پہ بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس طرح سے اس کی ڈیٹیل نہیں دے رہا تھا. پھر قاضی فائز عیسی صاحب کا دور آیا تو قاضی فائز عیسی نے یہ ڈیٹیل لے کے دی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں یہ بات کہی کلیئرلی کہ یہ جو آپ کو ڈیٹیلز ہم دے رہے ہیں، انفارمیشن جو دے رہے ہیں، یہ رائٹ انفارمیشن ایکٹ کے تحت نہیں دے رہے ہیں، یہ ہم آپ کو کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آرٹیکل 19 اس کے تحت دے رہے ہیں، 19A کے تحت. تو انہوں نے کہا جی ہم ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں تو ہم اس ایکٹ سے جو ہے وہ ہمیں استثناء ہے، ہم اس سے اوپر ہیں. سیم اس کے بعد بہت سیف سائٹ پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی یہی کلین چٹ دی گئی RTI ایکٹ کے تحت. ان کو بھی کانسٹیٹیوشنل باڈی ڈکلیئر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے اوپر جو RTI ایکٹ ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. یہ بڑی سیف سائٹ پر یہ گیم ساری جو ہے ٹیکنیکل بنیادوں پر کھیلی گئی، اور اس میں بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ادارہ ہے ظاہر اسلام آباد کے اندر اگر ہم لائرز کی بات کریں یا ایون ہم PTI کی بھی بات کریں تو خان صاحب کے جیل میں جانے کے بعد PTI میں بہت زیادہ تعداد میں جو وکلا برادری تھی ان کو سپیس ملی تھی. لیکن میرے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ وہ وکلا برادری جن کو کم از کم کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے بہت سی چیزوں میں کھیلنا چاہیے تھا، لا کے اندر کھیلنا چاہیے، تو جو ہمیشہ خان صاحب بھی یہ بات کرتے رہے ہیں ان میں سے کبھی کوئی شخص اس چیز کی طرف آیا ہی نہیں. اور میرا کیونکہ قانون سے یا نہ میں قانون کی طالبہ رہی ہوں نہ کچھ اور، لیکن کیونکہ RTI کے حوالے سے کام کرتی ہوں تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ مجھے اب سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ بھی ڈیٹا لے رہی ہوں یا اینی تھنگ میں اس کو ایک ڈیو پراپر پروسیس جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے کروں. تو یہاں میری یہ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ وہ چیزیں تھی جو PTI کی طرف سے
اگر واقعی وہ اس الیکشن کے حوالے سے کام کرنا چاہتے تھے یا خان صاحب کے حوالے سے بھی کام کرنا چاہتے تھے تو شاید ان چیزوں کی طرف ان کو بھی آنا چاہیے تھا، اور اگر ایک کے ساتھ ایک اور آواز مل جائے تو شاید آواز مضبوط ہو جاتی ہے. بٹ ایک سمپل سی اپڈیٹ تھی اس حوالے سے. تو آج کا جو فیصلہ ہے میرے خیال میں کہیں نہ کہیں جب ہم الیکشنز کی بات کرتے ہیں اور ریگنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایک یہ اچھا ڈیسیژن آج آیا، جس کی کہیں نہ کہیں مجھے یہ خوشی ہے کہ وہ چیزیں جو سڑکوں پر حل نہیں ہوتی ہیں، ہر چیز کا حل جو ہے احتجاج نہیں ہوتا ہے. بہت سی میکس اس طرح کی چیزوں کو عدالت میں اور کانسٹیٹیوشنل باڈی کی طرف لے کے جانا چاہیے اور وہاں پر جو ہے وہ بائی لا چیزوں کو پروسیس کرنا چاہیے. خیر یہ اب تک کی ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. آج اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات ہوئی اور اس پہ سب کرٹیسائز کر رہے ہیں. رات کو جب پاکستان نے اٹیک کیا اور افغانستان کے اوپر، اور اس کے بعد اچانک سے ایک ایسا لگا، ایک ویڈیو پاپ اپ ہونا شروع ہوئی. پاکستان کے جو ہمارے سی ایم صاحب ہیں، ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں بدر شہباز صاحب، ان کی طرف سے انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ لگائی. اور ایک تو سب سے انفارچونیٹ بات یا سرپرائزنگ بات یہ تھی کہ کیا یہ ان کے ذہن میں پہلے سے تھا کہ وار آج ہونی ہے رات کو یا پہلے ہونی ہے، تو انہوں نے یہ ویڈیو جو ہے وہ پہلے سے بنا کے رکھ لی تھی. خیر چلیں ہم اس بات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ویڈیو بنانے کے بعد ویڈیو کو ایک دم وائرل بھی کیا گیا، بڑا اپریشیٹ کیا گیا، عطا طارق صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا. میں یہاں تھوڑی سی میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا اور میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن اور یعنی پی ٹی وی اور پاکستان ٹی وی دونوں کا ڈفرنس جان کر جیو. یہ خیر اس حوالے سے میں مزید ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ جلدی شیئر کروں گی. لیکن اتنا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ٹی وی جو ہے وہ اب ایک جو نیشنل پراپرٹی ہوتی ہے، یا جیسے ہم پاکستان ٹی وی کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ پی ٹی وی ورلڈ کو ماڈیفائی کیا گیا تھا، اپ گریڈ کیا گیا ہے، لیکن پی ٹی وی ورلڈ پاکستان کی پراپرٹی تھی. پاکستان ٹی وی صرف پاکستان کی پراپرٹی نہیں ہے میری اب تک کی اپڈیٹس کے اکارڈنگ. لیکن یہ جو بچے جن کو اس ویڈیو میں استعمال کیا گیا، یہ سب وہ بچے ہیں جن کو پاکستان ٹی وی میں ہائر کیا گیا. یعنی دے جسٹ ٹرائیڈ کہ ہم میکس جو ینگ سلاٹ ہے ہم ان کو ہائر کریں، اور زیادہ تر یہ ہائرنگز جو ہیں یہ پراپر کنیکشنز کے ذریعے سے ہائرنگ ہوئی. جن بچیوں پر تنقید کی جا رہی ہے یہ وہ بچیاں ہیں، ایک بچی لم سے پڑھی ہوئی ہے، ایک یونیورسٹی آف اوکلاہوما سے پڑھی ہوئی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ جس ویڈیو کو وائرل کیا گیا اس ویڈیو میں اتنا تعصب، ریسزم اور یہ سب چیزیں اس قدر خوفناک طریقے سے جو ہے پریزنٹ کی جا رہی ہیں کہ وہ اٹس سیلف کوشچنیبل ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ افغانستان نے ہمارے ساتھ غلط کیا اور ہمیں افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہاں اپس اینڈ بٹس کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ افغان ورڈ جو ہے یا افغانی جو ہے، آپ اس کو ایک لفظ کو اس طرح استعمال کر کر آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک لفظ، یعنی آپ ایز این پاکستانی بات کریں گے تو اس پاکستان میں آپ کسی ایک اسپیسیفک شخص یا ایک اسپیسیفک پارٹی کی بات نہیں کریں گے، وہ ایز اے ہول بات ہوگی. تو جب آپ افغانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ہر افغانی اس کے انڈر آ رہا ہوتا ہے. تو کیا وہ افغانی بھی انڈر آئیں گے، وہ خواتین بھی انڈر آئیں گی جن خواتین کے لیے جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کو وہاں پر افغانستان کے اندر انہوں نے الاؤ کر دیا ہے کہ آپ جو ہسبینڈ ہے وہ عورت کو مار سکتا ہے. خواتین کے لیے وہاں پر میوزک کو حرام کر دیا گیا ہے، خواتین کو وہاں پر باقاعدہ کوڑے لگائے جاتے ہیں، خواتین کے لیے وہاں پر ایجوکیشن کے دروازے سارے بند کر دیے گئے ہیں، بچوں کے لیے زندگی کتنی مشکل ہو گئی ہے. تو آپ کیسے ان معصوم جانوں کو جو ہے وہ افغانی کہہ کر تو اس سارے کرائٹیریا اور ریسزم اور صوبائیت کے اندر لے کر آ سکتے ہیں؟ یہ بڑی خوفناک بات تھی، اور یہ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ ایک نیشنل پلیٹ فارم کے اوپر سے یہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں، تو یہ انفارچونیٹ ہے. پاکستان میں افغانیوں کو نکالنا، افغانیوں کو باہر بھیجنا، یہ ایک الگ سے بہت بڑی ڈیبیٹ ہے اور اس پر بات ہوتی رہی ہے، ہم اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. لیکن افغانستان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ عام افغان شہری نہیں کر رہا، وہ ڈیفینیٹلی وہ دہشت گرد طالبان کر رہے ہیں جن کے بارے میں
آپ کا اور ہمارا ہر کسی کا اوپینین، ایون میرے خیال میں افغانستان میں رہنے والا ہم عام شہری جو ہے اس کا بھی اوپینین اتنا ہی کلیئر ہے، اتنا ہی واضح ہے جتنا ہمارا ان کے بارے میں واضح ہے۔ ایون آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کل رات پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کچھ بھی جنگ چھڑی، اور اس کے بعد انٹرنیشنل جو میڈیا ہے وہاں پر آپ کو جو ہے وہ کتنا کلیئر جو ہے ڈفرنس نظر آ رہا تھا، وہاں کتنی آسانی سے گڈ اینڈ بیڈ طالبان کی کریکٹرائزیشن کی جا رہی تھی اور وہ سب چیزیں۔ یہاں بات صرف اتنی سی ہے کہ پی ٹی وی کی ایک آڈٹ رپورٹ ہمارے سامنے آئی، اور بہت کچھ سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ میں بہت جلد آپ کے سامنے کچھ اور بھی ہولناک قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ضرور سامنے لے کر آؤں گی، لیکن یہاں بات صرف اتنی سی ہے کہ پاکستان ٹی وی ہے یا پی ٹی وی ورلڈ ہے، اس طرح کا کانٹینٹ بنانے میں آپ جن یوتھ کو، جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری یوتھ ہے، اور آپ ان کو بہت پراؤڈلی جو ہے ریسزم کی طرف پروموٹ کرتے ہوئے سامنے لے کر آ رہے ہیں، تو یہاں بہت بڑا کوشچن مارک یہ ہے کہ کیا واقعی اس یوتھ نے جو ڈگریز لی ہیں کیا وہ واقعی ان کو شعور دے سکیں؟ اور جب وہ سہیلا آفریدی صاحب یہ بات کرتے ہیں نا کہ وہ بچی جو کہہ رہی تھی کہ سڑکیں آپ نے کون سا ڈیولپمنٹ کا کام کیا اور ایوری تھنگ، تو سہیلا آفریدی صاحب نے کہا تھا ہم نے شعور دیا۔ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، سم ٹائم ڈگریاں جو ہیں وہ بھی شعور اس طرح سے نہیں دے سکتی، اور اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی اتنا پڑھنے کے بعد بھی نہیں کر سکتے کہ ریسزم کیا ہوتا ہے اور آپ نے کہاں کون غلط ہے اور کون صحیح، آپ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، اور آپ بہت آسانی سے ان معصوم لوگوں کو جو باقاعدہ وہاں پر سفر کر رہے ہیں آپ ان کو بھی سب رگڑے میں لے کر آ رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ انفارچونیٹ بات مجھے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات بہت عجیب لگی اور اب بھی عجیب لگی کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ نان ملنا بند ہو جائیں گے۔ پاکستان میں صرف نان ملنا نہیں بند ہوں گے، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کو اگر آپ فقیر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو پٹھان جو ہیں وہ کبھی آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ یعنی یہ اتنی ٹائٹ چمڑی کے لوگ ہوتے ہیں اور اتنے خوددار لوگ ہوتے ہیں کہ یہ محنت مزدوری کرتے ہیں، اور محنت مزدوری کر کے جو ہے وہ اپنا پیٹ پالتے ہیں، یہ بھیک مانگتے ہوئے آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ آپ اسلام آباد دیکھ لیجئے، اسلام آباد کے بعد پنجاب چلے جائیے، بلوچستان چلے جائیے، آپ کو اگر کہیں پہ بھی افغانیوں کی پینٹریشن نظر آئے گی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں جی نان ختم ہو گئے ہیں، تو یہ نان لگاتے ہیں، اور نان لگانا آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو ہم یہ مکئی کے دانے کھاتے ہیں، چنے کھاتے ہیں بھنے ہوئے، یہ سب چیزیں چھلیاں کھاتے ہیں، یہ سب بھی ہمارے پٹھان بہن بھائی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے ہمارے کے پی کے لوگ ہیں، اور پہلے افغانی ہوتے تھے جو افغانستان سے لوگ یہاں پر آ کر اپنے آپ کو سیف زون میں لانے کے بعد یہاں رہ رہے ہوتے، تو وہ لوگ بھی کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس حد تک اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد، بڑی ڈگریاں لینے کے بعد بھی اگر یہ بچے یہ سب کر رہے ہیں تو یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے، جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یوتھ کو شاید اس طرح سے اویئرنیس نہیں آ سکی، اور یہ وہ بچے ہیں جن کو فیورٹزم کی بنیاد پر نوکریاں بھی ملی ہیں، اور ان کے پیکیجز کتنے بھاری بھاری ہیں۔ میں آپ کو بہت چھوٹی سی مثال اس کی یہ دیتی ہوں کہ میں نے عادل شاہ زیب جو ہیں ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، ابھی بھی ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان ٹی وی میں موجود ہے، ایز این نیوز ڈائریکٹر ہیں شاید وہاں پر۔ یہ اپنی پوری کافی بڑی ٹیم وہاں لے کر گئے ہیں، اور ابھی تک ان آفیشلی جو میرے پاس ڈیٹا آیا تھا اس کے اکارڈنگ ان کو بھی 30 لاکھ کے قریب جو ہے ان کا پیکیج ہے۔ اس چیز کو بھی ہم آفیشیل ڈاکومنٹ کے ذریعے سے، آر ٹی آئی کے ذریعے سے ڈیفینیٹلی میک شور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آڈٹ رپورٹ بھی ظاہر مجھے جس سورس کے ذریعے سے بھی ملی، اسی طرح سے یہ چیزیں بھی ایک سورس کے ذریعے سے ہی ہائی لائٹ ہوئیں، کیونکہ آر ٹی آئی کے ذریعے سے تو یہ لوگ ڈیٹا دینا پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جن بچوں کو آپ نے ہائر کیا ہے، یہ آپ کے فیوریٹ بچے ہیں، آپ نے یہ بھی پک اینڈ چوز پر جو ہے وہ اپوائنٹ کیے گئے ہیں، ڈگریاں ان کے پاس موجود ہے، لیکن ان بچوں کی جو ہے وہ برین سٹارمنگ کیسے کی جا رہی ہے، ان کو بڑے بڑے یا 2-3 لاکھ کا جو منتھلی پیکیج دینے کے بعد، ایون آپ اندازہ لگائیے کہ امین حفیظ صاحب کا جو بیٹا ہے لاہور سینٹر میں، اس کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا ہے، اور میرے خیال میں منتھلی 2 لاکھ جو ہے اس کی بھی سیلری ہے۔ تو یہ اس طرح کی جو پرسنل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، تو ان پرسنل اپوائنٹمنٹس کے بعد پھر آپ جو بھی کانٹینٹ دیتے ہیں، ہر بندہ جو ہے اس کو بلائنڈلی فالو کر رہا ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں آپ اپنے ہی ملک کی ساکھ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور
شاید یہ سوٹ نہیں کرتا پاکستان کے حوالے سے. باقی آج ISPR کی طرف سے بھی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ ہمارے کچھ اس ملک کے بیٹے جو ہیں وہ کل اپنی ہی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی ہی اس ملک کی سالمیت کے لیے جو ہے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ان ماؤں کو سلام ہے جن کے بچے جو ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے سرحدوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک اور انفارچونیٹ ٹرینڈ کل شروع ہوا اور جس میں جو ہے وہ حب الوطنی کے جو کریکٹرز یا سرٹیفکیٹس ہیں وہ بانٹے جاتے رہے. سوال بنتا ہی نہیں ہے میرے خیال میں. پاکستان میں رہنے والا ہر شخص وہ خواہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے یا کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہو, جب بھی پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے تو وداؤٹ اینی کوشچن ایوری ون اسٹینڈز ود پاکستان. اور یہ سوال کھڑا کرنا یہ ایک جہالت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اور مجھے افسوس سراسر اس بات پر ہوتا ہے کہ یہاں پر ہماری فوج سرحدوں پر لڑ رہی ہوتی ہے, ہم وہاں پر اپنی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہے وہ قوم اندر بیٹھ کر ایک دوسرے کو ہی حب الوطنی کے اور غدار وطن کے سرٹیفکیٹس بانٹ رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑے انفارچونیٹ اور بہت چھوٹے لیول کے رویے ہیں جو پاکستان میں ایٹ لیسٹ نہیں ہونے چاہیے. ہم نے بھارت کے خلاف جو ہے وہ جو کچھ ہوا ہم نے دیکھا, لیکن سب سے خوبصورت بات وہاں یہ تھی کہ وہاں وہ جو ایک شعر ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تو میرے خیال میں یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کے گھر پر کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر گھر کی پرسنل لڑائیاں جو ہیں وہ سامنے نہیں آنی چاہیے, یا وہ اس ٹائم ایٹ لیسٹ کھڑی نہیں ہونی چاہیے. اور اس ٹائم کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہا ہوتا یہ گھر تمہارا کام ہے اور میرا کام ہے. گھر سب کا ہوتا ہے اور اس گھر کی وہ باؤنڈری ہی ہوتی ہے جو ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی بھی باہر جاتا ہے تو ہم بہت پراؤڈلی کہتے ہیں کہ وی بلانگس ٹو پاکستان. تو یہ جو حب الوطنی کے اور غدار وطن کے سرٹیفکیٹس ہیں یہ بھی ایسے ٹائم کے اندر بانٹنا شروع کر دینا اور کسی سے یہ پروو لینا کہ بتاؤ پاکستان کے اوپر حملہ ہوگا تو کس کا ساتھ دو گے, تو یہ بھی ایک بڑا انتہائی اسٹوپڈ قسم کا کوشچن ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے لیے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جن ہمسایوں کے ساتھ رہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہمسایہ ہمارے ساتھ اس طرح سنسیئر ہے ہی نہیں. اور خاص طور پر اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو افغانستان شاید انڈیا سے ملنے کے بعد ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کی بھی اگر بات کریں تو افغانستان اپنے ملک کے لیے تو وہ کچھ کر نہیں سکا, لیکن اس کے لیے شاید پاکستان کی جو سالمیت ہے یا پاکستان کا انٹرنیشنل جو ایک امپیکٹ بنتا جا رہا ہے وہ بھی قابل برداشت شاید نہیں ہے. اور اس سب میں کہیں نہ کہیں ہمارے ہی ہمسائے ہمیں ہی ویک کرنے کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں. تو اس طرح کی ہمسایوں کی موجودگی میں جب ہماری فوج سرحدوں پر لڑ رہی ہوتی ہے تو ایسے میں گھر کے اندر اس طرح کی لڑائیاں شروع نہیں کرنی چاہیے وہاں, بلکہ اگر آپ کو کسی کا کوئی اب نظر آتا بھی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اگنور کر دینا چاہیے. لیکن ایک بہت اور امپورٹنٹ بات, مین وائل جب آپ کانٹینٹ بناتے ہیں تو کوشش کریں کانٹینٹ لاجک پہ بنائیں. جن بچوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں تھوڑا سا ان بچوں پہ ٹرسٹ کر لیں اور اپنا لکھا ہوا اور اپنا جو ریسسٹ مائنڈ ہے اس کو سائڈ پر رکھ کر ان بچوں کو خود کہیں کہ خود پروڈیوس کریں پاکستان کے لیے کچھ اچھا کانٹینٹ. آپ یقین کریں کہ افغانستان کے کل پاکستان کے اوپر اٹیک کے بعد آپ انسٹاگرام اٹھائیے, ہمارا جین زی کا جو انفلوئنسر ہے اس نے اس قدر خوبصورت کانٹینٹ پریپیئر کیا ہوا ہے کہ اور وہ ان پیڈ کانٹینٹ ہے, وہ صرف اپنی حب الوطنی میں وہ کانٹینٹ کر رہے ہیں. اور آپ ان بچوں سے جو اچھی اچھی ڈگریاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو زومبیز بنا دیا ہے. تو مت کریں, ہمارے بچوں کے ساتھ اتنا ظلم مت کریں. اور یہ جو پیسہ آپ بے دریغ بہا رہے ہیں یہ ہمارا پیسہ ہے, پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے, ہمارے ٹیکس کے پیسوں کا ٹیکس کے پیسے ہیں یہ. تو اس سے آپ ہمارے ہی پیسے سے اس ملک کے اندر ریسزم کو جو ہے وہ پروان مت چڑھائے اور ہمارے بچوں کو ریسزم کی تعلیم مت دیں. خدارا ریکویسٹ وہی ہے اس ویڈیو کو ایٹ لیسٹ پاکستان کے آفیشلز کی طرف سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اور باقی ہے کہ پاکستان کی سالمیت ہم سب کے لیے وہ ہر طرح سے عزیز ہے اور اس پر کوئی سوال ہی نہیں ہے. لیکن جب کوئی باہر سے دشمن حملہ کرے گا تو ہم ایک ساتھ ہیں, لیکن جب پاکستان کی بات آئے گی تو بلا شبہ عوام حکومت ہمیں جواب دہ ہے اور ہم سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.